ईरान को इससे कोई नुकसान नहीं है। ईरान अपना एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं खुद पैदा करता है, जी। और उसके ऊपर तो पहले ही सैंक्शंस लगे हुए हैं। जो हम्म। असल नुकसान है, जिसे 80% फूड आइटम्स चाहिए, वो जीसीसी ममालिक हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं। हम्म। दूसरी तरफ जो तेल और गैस की जो एनर्जी की जरूरियात हैं, वो जापान की 70% हैं, साउथ जी। कोरिया की 60% हैं, जी। इंडिया की 50% हैं, ये भी अमेरिका के इत्तेहादी हैं। 50% चाइना की भी जरूरत है, और लेकिन चाइना के पास अल्टरनेटिव रूट मौजूद है। वो डायरेक्ट चाइना के साथ उसके जमीनी रवाबित भी हैं, और सही। सेंट्रल एशिया के थ्रू भी वो जा सकता है। जी। रही बात यूरोपियन यूनियन, 18% वो तेल और गैस वहां पे लेते हैं। तो मेरा ख्याल है ईरान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं चाइना के, उन्होंने भी अपना ऑप्शन बता दिया है कि वो हम्म। क्या कर सकते हैं। और वो जी। कहते हैं कि जी मुआहदा है, और इस मुआहदे को हम डिसरप्ट नहीं होने देंगे। फिर जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, वो अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। यानी जो पॉप लुइस हैं जी। 17, उनकी और प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो जी। वॉर शुरू हो गई वर्ड्स की। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी में 5 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर की किरदार अदा करते हैं। और हम्म। ये इसका रेफरेंस आपको दे देता हूँ, केगले विटकॉफ की किताब है यूएस फॉरेन पॉलिसी, हम्म। 2010 की भी पब्लिकेशन है, 12 की भी है, उसके मुख्तलिफ एडिशंस आए हुए हैं। एनीवे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सिचुएशन है। जी। अब एक्सटर्नल सिचुएशन में जो पावर हायरार्की है वो मैटर करती है, और जो इत्तेहादियों की पोजीशन एंड नैरेटिव है वो मैटर करता है। हम्म। और इसके साथ जो आपका एडवर्सरी है, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस मैटर करती हैं। अब मुझे आप बताएं कि मार्क काने एक इत्तेहादी हैं, सदियों पर मुश्तमिल तारीखी और सकाफती रिश्ते हैं। उन्होंने कहा जी अमेरिका से डिफेंस हमारा ताल्लुक खत्म हो, और हम्म। हमने कर दिया। आ जाते हैं मैक्रोन के ऊपर, तो प्रेसिडेंट मैक्रोन कहते हैं कि जनाब हम तीसरा रास्ता अख्तियार करेंगे, न चाइना न अमेरिका। आ जाते हैं बेल्जियम के ऊपर, तो बेल्जियम पोचे में चाइना इस वक्त, और ट्रेड डील कर रहे हैं कि अगर अमेरिका हमसे कट ऑफ होता है न, कोई मसला नहीं है, चाइना के साथ कर लेते हैं। हम्म। ताइवान एक और इत्तेहादी अमेरिका का, उसकी अपोजिशन लीडर चाइना पहुंची हुई है, और तकरीबन डील की बातें वहां पे भी चल रही हैं। जी। और फिर यूरोप में जो इसराइल है, उसकी सपोर्ट ड्राई डाउन हो गई है। यानी हम्म। डेनमार्क कहता है कि आइसोलेट करें, स्पेन कहता है इसराइल को सैंक्शन करें, फ्रांस जो है वो तनकीद कर रहा है, बरतानिया तनकीद कर रहा है, इटली तनकीद कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के और जो अमेरिका है उसके हक में बेहतर नहीं है। अगर अमेरिका ने अपने इन्फ्लुएंस को बचाना है, अपनी पावर को बचाना है, और कुछ ना हम्म। कुछ जो तासुर है उसे बरकरार रखना है, तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरा सही। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एस्पेक्ट डिस्कस नहीं हो रहा, देखें, पहले वो बात कर रहे थे कि हमने वाइप आउट करना है ईरानी सिविलाइजेशन को एक रात में। हम्म। अब वो नेवल ब्लॉकेट कर रहे हैं। इसका मकसद थ्रेट का जो लेवल है वो तो नीचे लेकर आए ना। हम्म। तो इसका मतलब कहीं सीज फायर और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी काम कर रही है, और वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अभी भी काविशों में हैं। और फिर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे, उनकी बातचीत हुई है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ली जी के बिल्कुल, साथ पाकिस्तान अभी टेलीफोनिक। भरपूर कोशिशें कर रहा है, जिस तरह से आने वाले दिनों में टर्की और सऊदीया का भी एक दौरा जो स्केड्यूल है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। तो देखते हैं कि इन ममालिक में जाकर क्या मस्बत पेशरफ हमें नज़र मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ है कि ये 2 हफ़्ते का जो टाइम लाइन है इसके अंदर ही हम कोई मुज़ाकरात के हवाले से कोई दोनों फ़रीक़ैन को आपस में बिठा के इनकी कोई हतमी बात करवा दें, ताकि ये सीज़ फायर मुकम्मल तौर पर हो सके। हमारे साथ हमारी और भी गेस्ट मौजूद हैं, शाज़िया अनवर चीमा साहिबा, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा, आपने वक्त निकाला एक न्यूज़ के लिए। शाज़िया साहिबा, जिस तरह से अमेरिका की तरफ से आपने हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू कर दी गई है, और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अभी भी ये बात कही है कि ईरान ने हमसे वादा किया था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल देगा, लेकिन ईरान ने वो झूठ बोला। अगर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की वजह से ये जंग शुरू नहीं हुई थी, दैट वाज द कॉन्सिक्वेंस कि ईरान ने उसको बंद कर दिया था। लेकिन बार बार स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को आप मुद्दा बना के ये जो जंग बंदी हुई है 2 हफ्ते की, इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, तो इससे ये जो टेम्परेरीली 2 हफ्ते का टाइम लाइन है सीज़ फायर, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्योंकि ईरान तो डेफिनेटली फिर कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो देगा। देखिए, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ हमेशा से जो है इस जंग का बुनियादी एक कोर पॉइंट और कोर एजेंडा रहा है, बेशक आर्टिकुलेट नहीं हुआ। इन्होंने ईरान को अगर बर्बाद करना था या उसकी रेजीम चेंज करनी थी या जो भी इनके मकासद थे जो ये बताते रहे हैं,
اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا تھا؟ اس کے بعد انہوں نے اس چوک پوائنٹ کے اوپر اپنی کمپلیٹ ہیجمنی قائم کرنی تھی. یہ ان کو چاہیے کیونکہ یہ اب نیا سلک روٹ ہے منرلز کے لیے. جی یہ آنے والی صدی جو ہے وہ پیٹرول کی انرجی نہیں ہے, وہ منرلز کی صدی ہے. تو یہاں سے وہ سارے راستے جاتے ہیں, وہ سارا سپلائی چین جو ہے, خیر وہ بات اور طرف چلی جائے گی. لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے اس میں آپ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی, اور اسٹریٹ آف ہرمز ابھی بھی کھلی ہوئی ہے. اب اس کو امریکہ نے بند کر دیا ہے. اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر سے جہاز گزر رہے ہیں, اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر سے چائنیز جہازوں کو باقی بھی اور جو بات کر کے گزرنا چاہتے ہیں وہ گزر سکتے ہیں. امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اس کا بلاکیڈ ہم نے کر دیا ہے. جو یہاں سے کوئی نیگوسیشن بات چیت کر کے یا کچھ پیسے دے کر یا ٹیکس دے کر گزرے گا, ہم اس کو اوپن سیز میں ہم اس کو وہاں پہ پکڑ لیں گے اور اس کا سارا سامان جو ہے ہم ضبط کر لیں گے. تو آپ یہاں سے گزر نہیں سکتے ہیں. جی اب ٹیکنیکلی امریکہ نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا, اور ہمیشہ کے ان کے ہر پلان کی طرح وہ اتنے نائیو رہے نہیں ہسٹری میں, لیکن اب بہت ہاف فوٹ قسم کے پلانز کے ساتھ وہ آ رہے ہیں. اب یہ پلان بھی انہوں نے اس پہ عمل تو شروع کر دیا ہے کہ جی ہم بلاکیڈ کر لیتے ہیں. ایران نے کہا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ بات کریں اور یہاں سے گزر جائیں, یا آپ پیٹرو یوان جو ہے اس میں ڈیل کریں یا یوان میں کریں تو آپ یہاں سے گزر جائیں. تو اب ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم گزرنے والے, جو کہ ہماری تو دنیا میں بات کوئی نہیں سن رہا اور ہر کوئی جو ہے وہ ایران سے بات کرنا چاہ رہا ہے اور بات کر کے اسٹریٹ سے گزرنا چاہ رہا ہے, تو وہ گزر بھی جائیں گے, تو ہم تو آئسولیٹ ہو جائیں گے. تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ان کو بلاکیڈ کر دیتے ہیں, جو نکل رہے ہیں ان کو بھی نہیں نکلنے دیتے, تو پھر وہ تمام ممالک ایران پہ دباؤ ڈالیں گے. لیکن شاہزہ صاحبہ اس طرح سے تو معاملات زیادہ اسکلیٹ ہو جائیں گے, کیونکہ ایران کا موقف تو سامنے آ چکا ہے کہ اگر آپ جنگ کریں گے تو ہم جنگ کریں گے. یعنی کہ ایران تو ویسا ہی رسپانس دے گا جیسا امریکہ ان کے ساتھ رویہ اختیار کرے گا. تو اس طرح سے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ناکہ بندی کر دینا, یہ کوئی سیز فائر کو مستقل بنانے والی بات نظر تو نہیں آ رہی اس میں؟ فائر کو تو ان کی مجبوری ہے, اس کو لنگر آن انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ ان کے پاس حملہ کرنے کے لیے اب ہے کچھ نہیں. یہ مائنس نیوکلیئر باقی سب کچھ کر چکے ہیں. سیز فائر کو اگر کہیں سے اس کی وائلیشن ہوگی اور دوبارہ ٹریگر ہوگا تو وہ اسرائیل کی طرف سے ہوگا, اور وہ اسرائیل تو ہیبرو میڈیا آج سارا دن جو میں نے فالو کیا ہے وہ تو کہیں سے بھی جنگ رکنے یا جنگ رکوانے کی طرف نہیں جا رہے. 95% ان کی جو جنرل پاپولیشن ہے وہ کہہ رہی ہے جی ہمیں جنگ چاہیے, ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں, اور فوج کہتی ہے جی ہم جنگ نہیں کر سکتے. ان کے جنرل نے کہا ہے کہ میری طرف سے 10 ریڈ فلیگز ہیں, ہم جنگ نہیں کر سکتے. تو وہ اگر سیز فائر کی بات ہے تو وہ اسرائیل کی طرف سے ہوگی, اور آف کورس پھر امریکہ کو کودنا پڑے گا. لیکن امریکہ خود نہیں جنگ میں آنا چاہتا. انہوں نے فی الحال یہ سوچا ہے کہ وہ ممالک جن کو ہماری کوئی پرواہ نہیں محسوس ہو رہی, جیسے کہ وہ ہمارے الائز ہیں, جیسے کہ گلف ہے, یورپ ہے, یہ کیسے ہمیں چھوڑ کر ایران سے نیگوسیشنز پہ آ جائیں گے, تو یہ تو چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. اور تو ہم کہاں جائیں گے, پھر ہماری ہیجمنی کہاں جائے گی. تو کیوں نہ اس کو بلاکیڈ کریں, اور جب بالکل بلاکیڈ ہو جائے گا تو پھر ہم کنٹریز کے اوپر پریشر ڈالیں گے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے یہ سوچا کہ چائنیز جہاز اگر وہاں سے گزرتا ہے اور وہ یہاں سے نیگوسیشن کر کے ایران سے گزر جاتا ہے, اور آگے سے ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی جو بھی یہاں سے گزرے گا ہم اس کو اوپن سیز کے اندر جو ہے وہ کانفیسکیٹ کر لیں گے, تو کیا یہ چائنیز جہازوں کو اگر اس طرح کرنے لگے یا کسی اور ساورن کنٹری کو, تو یہ ایک ایکٹ آف وار نہیں ہے؟ جب چائنا کو پرابلم نہیں ہے, جب ریجن کے کنٹریز کو پرابلم نہیں ہے, جو گزرنے والے کہہ رہے ہیں جی ہم گزرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ آپ ڈیل کریں, آپ چیزوں کو جو ہے وہ ٹال لیوی کو جو ہے وہ نیگوسیٹ اس پہ کریں, تو ہم اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن امریکہ کو اس مسئلے کا حل نہیں چاہیے, اور مسئلے کا حل کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ وہاں پہ امریکہ نہیں لے رہا ہے. اور یہی نیتن یاہو نے آج اپنے ہیبرو میڈیا میں اپنی پاپولیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں امریکن ایڈمنسٹریشن دن میں ایک دفعہ ضرور رپورٹ کرتی ہے, یہ اس کے الفاظ ہیں, رپورٹ کرتے ہیں. اور یہی نیگوسیشنز میں ہوا کہ امریکہ بات کی اور ایک دفعہ انہوں نے اسرائیل بات کی. تو اس کا مطلب ہے جے ڈی وینس کے پاس تو وہ اتھارٹی ہی نہیں تھی کہ وہ یہاں پہ نیگوسیشن کرتے. تو اب آگے کی سلوشن یہ ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ اسلام آباد اور ترکی کے دورے پہ جا رہے ہیں, تو یہی میں مسلسل عرض کیے جا رہی ہوں کہ اس پورے ریجن کا کوئی ہولسٹک فریم ورک جو ہے سیکیورٹی اور اکنامک, ان ملکوں کو مل بیٹھ کر اپنا انڈیجنس پلان بنانا پڑے گا.
جس جی تبھی اس کا جو ہے وہ اراؤنڈ دا گلوب کوئی ایک مستقل حل نکل سکے گا، ورنہ یہ معاملات آئے روز بڑھتے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے شازیہ صاحبہ نے کہا کہ یہ ایک امریکہ کی اسٹریٹجی ہے کہ جس طرح وہ آبنہ ہرمز کے اوپر ناکہ بندی کر رہا ہے، اگر اس معاملے کو دیکھا جائے تو یہ کتنا، یہ معاملہ کہ ناکہ بندی جو اسٹریٹ آف ہرمز کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے، کتنا مزید آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور یہ آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا ٹیمپریری ہوگا؟ آج جب ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے بات بھی کی تو ان کی باڈی لینگویج بھی بڑی سٹل سی نظر آ رہی تھی۔ کوئی آپ کو چینجنگ فیل ہوئی کہ مذاکرات کا جو پہلا دور ختم ہوا ہے اس کے بعد ودن دا امریکہ اس کی اسٹریٹجی، اس کی پلاننگ میں کوئی رد و بدل نظر آیا؟ دیکھیں یہ بلفنگ ہے، پریشر ٹیکٹس ہے، بیکاز ان کا یہ خیال تھا، ایک تو ایران اور امریکہ کے درمیان میں پرسیپچول گیپ بہت زیادہ ہے۔ ٹرمپ صاحب کو غالباً یہ سبق پڑھایا گیا کہ جناب آپ کی جو کمپارٹمنٹ ہے اسے ایران کی نیول پاور، ایئر فورس اور ان کی جو میزائل کیپیبلٹی ہے اس کو ہم نے زمین بوس کر دیا ہے، سمندر بوت کر دیا ہے۔ تو لہٰذا ٹیبل پر بیٹھ کر ہم میجر کنسیشنز جو ہے نا وہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ ایران کی پرسیپشن یہ تھی کہ انہوں نے ریزالو شو کیا ہے اور ان کا جو تھریش ہولڈ ہے پین لینے کا وہ بہت زیادہ ہے، امریکہ کا تو ہے ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو میزائل کیپیبلٹی ہے اس نے 7 لیئرز آف ایئر ڈیفنس سسٹم کو پینیٹریٹ کیا ہے، امریکہ کو ڈی آکسیجنائز، ڈسمنٹل اور ڈسپرس کر دیا ہے ان کے ملٹری ایسٹس کو۔ تو اب تو ہماری پوزیشن وار سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، تو ہم ان سے فردر کنسیشن لیں گے اور اسٹیٹ آف ہرمز پہ اپنی سوورینٹی کو قائم کریں گے۔ جی یہ وہ بنیادی بات ہے جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ پہلے کہتے ہیں کہ ہم وائپ آؤٹ کر دیں گے اور اب آپ نیول بلاکیٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو ریشنلٹی کہیں سے نظر نہیں آ رہی نا۔ یہ ریشنلٹی کیوبن میزائل کرائسس میں تھی 1962 میں، جس وقت آپ سوویت یونین کو بات چیت کے لیے لے کر آئے تھے۔ یہاں تو آپ بات چیت کے لیے تو نہیں لا رہے، بات چیت کے لیے تو وہ پہلے ہی آ چکے ہیں ٹیبل سے، تو آپ اٹھ کے پہلے گئے ہیں نا۔ آپ کے بنسبت جو جے ڈی وینس ہے وہ مجھے زیادہ ریشنل نظر آتے ہیں۔ ان کی جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی ججی تلی قسم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اچھی خبر یہ کہ ہم آمنے سامنے بیٹھے، ایک دوسرے کو جانا پہچانا، ریڈ لائنز، اسٹیکنگ پوائنٹ ہمیں پتہ چلی، اور بری خبر یہ ہے کہ ہم مکمل ایگریمنٹ نہ کر سکے اور ہمارا بھی نقصان ہوا ہے، لیکن ہم سے زیادہ ایران کا نقصان ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ان کے اسٹیٹمنٹ کے اندر ریشنلٹی ہے، ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں ریشنلٹی نہیں ہے، بیکاز جو جوئش لابی ہے، زائنسٹ لابی ہے امریکہ میں، جس نے چارلی کرک کو بھی اسیسینیٹ کیا، جنہوں نے ٹرمپ صاحب پہ پہلے الیکشن کے دوران 2 دفعہ حملے کر چکے ہیں، اور پھر اب ایپسٹین فائل کا چرچا دوبارہ شروع کروا دیا گیا ہے، تو وہ پریشر ڈالتے ہیں۔ وہ صبح ایک بات کرتے ہیں، فون کرتے ہیں نیتن یاہو کو کہ آپ لیبنان پہ حملہ نہ کریں، یہ فریجائل سیز فائر یہ ٹوٹ جائے گا، اگلے لمحے آپ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہم بلاکیٹ کرتے ہیں۔ اب آئیے امریکہ کے کیا یہ مفاد میں ہے بلاکیٹ؟ مثال کے طور پہ چائنا کو لے لیجیے، چائنا کے ساتھ امریکہ کی جو ٹریڈ ہے وہ 550 سے 600 بلین ڈالر ہے سالانہ۔ تو اتنی بڑی انٹر ڈیپینڈنس میں کہ آپ چائنا کو ڈیزرٹ کر سکتے ہیں یا اس کو بلاک کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ چائنا کے پاس جو یہ شپمنٹ ہوتی ہے تجارتی، اس پہ چائنا کی اجارہ داری ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ چائنا ان ٹرمز آف نمبرز اس کا نیول پاور فار مور سپیریئر ہے دین یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ امریکہ کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر زیادہ ہیں، ان کا ویٹ زیادہ ہے، لیکن نمبرز میں وہ چائنا سے بہت پیچھے ہیں۔ اور چوتھی بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چائنیز نے اس وار کے اندر بیٹھ کے جو گرے ایریاز ہیں، لوپ ہولز ہیں امریکن ملٹری کے، جو 20th سینچری کی جو کیپیبلٹی ہے وار مشین کی، اسے جج کر لیا ہے کہ کہاں کہاں کمزوری ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا برا ہوگا امریکنز کے ساتھ، یہ امریکہ کے سیکیورٹی، اکنامک اور آئیڈیل مفادات میں نہیں ہے، امریکن الائز کے مفاد میں نہیں ہے۔ امریکہ، اب مجھے آپ بتائیں امریکہ تنہا چل سکتا ہے کیا دنیا کے اندر، جب سب بھی منہ موڑے کھڑے ہیں؟ یونائٹڈ نیشن سے لے کر پاپ سے لے کر یورپ اور فار ایسٹ ایشیا اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور کینیڈا، تو آپ اور ایون جی سی سی کے ممالک، تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ان کی جو سفارتی تنہائی یہ ان کے بیانات سے بھی اب نظر آنے لگ گئی، جس طرح سے اب انہوں نے کہا ہے کہ جی کئی ممالک نے ہم سے کانٹیکٹ کیا کہ ہم ایران کے ساتھ جو ناکہ بندی کر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز میں، اس میں ہم آپ کے ساتھ کوئی تعاون کر سکیں، لیکن ہمیں کسی کا تعاون نہیں چاہیے، ہم تنہا ہی سے کر لیں گے۔ یعنی کہ ان کے بیانات سے اب نظر آ رہا ہے کہ وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہی بات ہے کہ اب اس جنگ بندی کو اپنانا جو ہے ان کے پاس ایک واحد اور اکلوتا حل ہے۔ شازیہ صاحبہ، پاکستان نے جس طرح سے سفارتی
کوششیں کی ہیں اس جنگ کو رکوانے کے حوالے سے، اور اب پہلا دور جو ختم ہوا اس میں کوئی مثبت پیش رفت تو نہیں ہو سکی، لیکن پاکستان پھر بھی وہاں رکا نہیں ہے، اس کے آگے بھی اب جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ لیے جانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے، کسی نہ کسی طرح سے دونوں فریقین کے درمیان ایک اور دور ہو جائے مذاکرات کا، اور جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ مزید اور بھی ادوار ہو سکتے ہیں، مل کے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں دونوں فریقین۔ تو یہ اب ٹرکی اور سعودیہ کا جو دورہ کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف، ان دونوں ممالک کا کیا رول ہو سکتا ہے اس مذاکرات میں؟ کیونکہ پہلے تو پاکستان اکیلا ہی کوشش کر رہا تھا کہ دونوں کو بٹھا کے تو بات کروا لی جائے، اور وہ نظر بھی آیا اسلام آباد ٹاکس کی صورت میں۔ اب ان دونوں ممالک ٹرکی اور سعودیہ کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ کے سوال کے دو رخ ہیں، تو دونوں کو الگ الگ ڈیل کر لیتے ہیں۔ پہلے یہ کہ مذاکرات جو ہوئے ان میں اس کا کوئی مثبت جو ہے وہ نتیجہ ہمیں سامنے جو ہے واضح طور پہ دکھائی نہیں دیا، تو وہ یہ ہم تب کہہ سکتے ہیں جب ہم اس مذاکرات کے ہمارے اپنے آبجیکٹو کیا تھے۔ ہمارے آبجیکٹو تھے کہ ہم نے ان دو ممالک کو اکٹھا بٹھانا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خود مل لیں، اور درمیان میں جو ان کے میسجنگ ہے اور غلط فہمی ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا بات کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ یہ نہ رہ جائے کہ جی اس کے بعد کی جو پیش رفت ہونی ہے اس کے ہونے پر کہا جائے کہ جی مذاکرات بھی تو کیے جا سکتے تھے، یہ دونوں ممالک مل بیٹھ کر بھی تو کوئی کام کر سکتے تھے۔ تو ہر چیز کا مثبت پہلو بہرحال ہوتا ہے، بند دروازوں کے پیچھے کیا کچھ جو ہے وہ ریسیپی بن رہی ہوتی ہے وہ بہت کم جو ہے وہ باہر آتی ہے۔ اور یہ بڑی مشہور کہاوت ہے کہ باہر جو ہے وہ لوگ بہت بولتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا کچھ بولنے کے لیے، جن کو پتا، جی بالکل، جن کو پتا نہیں ہوتا، جن کو پتا ہو آپ کو ان کا یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ہیں کون لوگ۔ تو یہ چیزیں اتنی ہی جو ہے ان کو سنپ کرنے کے لیے، ڈاکٹر صاحب میرے سے بالکل ایگری کریں گے کہ ہم اس سمندر میں صبح شام ڈبکیاں لگاتے ہیں، یہ سنفنگ کرنے کے لیے آپ کا دماغ تھک جاتا ہے ڈاٹ کنیکٹ کرتے کرتے کرتے، تو پھر آپ کو جو ہے اس کے باوجود آپ کسی چیز کے بارے میں حتمی اس پہ نہیں کہہ سکتے۔ تو میں مسلسل ایک ہی چیز کے میرے سے ڈاٹ کنیکٹ ہو رہے ہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑے سیکیورٹی اور اکنامک انفراسٹرکچر کے جو ہے وہ بلو پرنٹ بنانے کی تیاری میں ہے، اور میں مسلسل یہ بات کہہ رہی ہوں، اور آپ دیکھیں گی کہ ہفتے 15 دن بعد جو ہے لوگ اس بات سے تھوڑا بہت لوگوں کو سرفیس پہ یہ دکھائی بھی دینا شروع ہو جائے گا۔ اور وہ ایک لارجر بلو پرنٹ کیا ہوگا کہ جس میں تمام ممالک جو اس ریجن کے ہیں اور براڈر ریجن آپ کہہ لیں، تو وہ سارے مل کر اپنے مسائل کو خود حل کرنے کا فریم ورک بنائیں گے، اور جب وہ خود فریم ورک بنائیں گے تو امریکہ کے پاس بڑی دوستی، بڑی اچھے طریقے سے کوئی امریکہ کو کچھ نہیں کہے گا۔ دو راستے رہ جائیں گے، ایک یہ کہ انٹیگریٹ کر لے اس کے اندر، یا پھر ریکیلیبریٹ کرے، اور اس کو یہ کوئی نہیں کہے گا، وہ اس کو ابھی بھی کہیں گے جی آپ تشریف لائیں، آپ جہاں کہتے ہیں آپ بیٹھتے ہیں، آپ یہ نہیں۔ سب کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے وہ ہائی جیکٹ ہے، اور وہ اتنی ہائی جیکٹ ہے ایک ایسی ایسکیٹولوجی میں جو پورے ریجن کو جو ہے وہ جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ تو فی الحال ہم ان کو ٹھیک ہے ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن ان پر ہم مکمل کسی عقل مندانہ فیصلے کا بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہیں ہی نہیں، وہ اتنے کمپرومائزڈ ہیں۔ تو پاکستان جو ہے تاریخ میں، میری بات یاد رکھیے گا کہ ایز اے مڈل پاور ایک نئے ورلڈ آرڈر کی ایک بہت بڑی جو ہے بنیاد کا ایک حصہ بننے رہا ہے، جس میں وہ نہ صرف یہ کہ وہ سیکیورٹی جو ہے اس کو پرووائڈ کرنے میں فیسیلیٹیشن کرے گا، بلکہ یہاں پہ جو تمام ممالک ہیں ان کو آپس میں بائی لیٹرل، ٹرائی لیٹرل اور ایون ملٹی لیٹرل جو ہے وہ انگیجمنٹ کر کے اس خطے کا کوئی پرماننٹ سولوشن سوچنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہوپنگ فار اٹ کہ ایسے ہی بالکل ہوگا، پاکستان ایسا ہی کردار ادا کرے گا۔ لیکن شازیہ صاحبہ، ابھی کی جو سچویشن کی اگر ٹرکی اور سعودیہ کی بات کر لی جائے تو ان کو اس معاملے میں انڈلج کرنا اور کس حد تک ان کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے، کیا رول ہو سکتا ہے ان دونوں کنٹریز کا؟ ہم اپنے فرینڈز اور ایلائز کے ساتھ آلریڈی انوالو ہیں، اور سب کچھ ان کی مشاورت سے اور سب کچھ ان کے جو ہے وہ مل کے ہو رہا ہے۔ ہم اکیلے جو ہیں وہ ایسا کچھ بھی جو ہے وہ اس کو نہیں کر رہے ہیں کہ جس سے ہمیں کسی بھی سٹیج پہ یہ لگے کہ کوئی ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے، یا ہم کوئی ایسا ڈیسیژن لے رہے ہیں جس سے ہمارے جو ہے ہمارے دوست پارٹنرز ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو چائنا، رشیا، سینٹرل ایشیا اور گلف کنٹریز اور ترکی،
ایون آپ انڈونیشیا ملیشیا کو بھی شامل کر لیں تو یہ سارے کے سارے جو ہیں جن کا انٹرسٹ ہے اس میں یہ ایک ہی پیج پہ ہیں اور یہ ایک ہی فراق میں ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی ایسا حل تلاش کیا جائے جو کہ ویزیبلی یہ آپ کو کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا. آپ کو سعودی عربیہ سے کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو کتنا ڈائیورسیفائی کر لیا ہے, انہوں نے اپنا ملٹری ایکوپمنٹ جو ہے وہ کتنا ڈائیورسیفائی کر کے چائنیز اور رشین بیسڈ کر لیا ہے, یا یہ بہت بڑی خبر کہیں ڈسکس ہوتی ہوئی نظر آئی کہ ہمارا جو ہے ایئر فورس جو ہے وہ اس کی پریزنس کو سعودی عربیہ میں بڑھا دیا گیا ہے. تو آپ اگر یہی دیکھیں کہ ہم ایک طرف جو ہے ایرانین ڈیلیگیشن کو اپنے جو جیٹس ہیں ان کے ساتھ حفاظت سے لے کے آئے ہیں اور لے کے گئے ہیں, اور دوسری طرف ہم سعودی عربیہ جو ہے وہاں پہ اس کی حفاظت کو خود انشور کر رہے ہیں, اور امریکہ کی جرت میں وہ اس کے بارے میں بات کرے. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ سسٹمیٹیکلی وہاں سے ریپلیس ہی ہو رہا ہے, اور یہ چیز جو ہے آگے کس طرح سے جو ہے وہ اس کا سپل اوور ہوگا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس چیز میں آ جائیں گے کہ کون سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے, کون اکانومی کی گارنٹی دے سکتا ہے, تو سب مل کر اپنے لیے کچھ نہ کچھ سوچیں گے. لیکن یہ کوئی آپ کو کہتا ہوا دکھائی نہیں دے گا کہ امریکہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ یا دفع ہو جاؤ, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس سٹیج پر ایک ایمپائر کو چھیڑ لینا جو ہے وہ بہت بے وقوفی ہے. تو آپ کو ایسی سٹیٹمنٹس بھی ملیں گی کہ جی امریکہ ساتھ ہے اور ہم امریکہ جو ہے وہ ٹرمپ جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں, لیکن مجھے آپ کو ڈاکٹر صاحب کو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور مجھے اس بات کی اور مجھے میری خواہش ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گی بڑی دل کی بات کہ میں زندہ رہوں تب تک جس کورس پہ پاکستان چل رہا ہے میں اسے دیکھنے کے لیے زندہ رہوں کہ ہم نے اپنی دعا گو ہیں کہ پاکستان اپنا یہ جو سفارتی عمل جو شروع کیا ہے اس کے بعد پاکستان ترقی کی بلندیوں کو بھی چھوئے اور دنیا میں بھی اپنا